अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब के वकला ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के हवाले से एक और दरख्वास्त दायर की है, और दरख्वास्त जो दायर की गई है वो इमरान खान साहब के हवाले से तोशाखाना केस में जो 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और सज़ा जो थी वो हुमायूं दिलावर जो कि सेशन कोर्ट के जज थे, ट्रायल कोर्ट के जज थे, उन्होंने सुनाई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब को मैक्सिमम सज़ा इस केस में, जो तोशाखाना केस था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कंप्लेंट थी, उसके मुताबिक 3 साल कैद की सज़ा ही हो सकती थी। और 3 साल कैद की सज़ा इसी वजह से सुनाई गई कि इमरान खान साहब आइन के आर्टिकल 63 एज के तहत ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाएं। अगर तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर साहब इमरान खान साहब को 2 साल या उससे कम की सज़ा सुनाते तो फिर इमरान खान साहब की नाअहली नहीं हो सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब की चूँकि नाअहली करना मकसूद था, तो इसी वजह से फिर इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल किया गया। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया गया वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किया गया, और उसमें ये जुल्म किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है और उसके जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने एक नया फ़ैसला लिखा था, और उसमें जो सज़ा सुनाई गई थी वो लामहदूद थी, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था, और कहा गया था कि वो हमेशा के लिए नाअहली होगी। उसके बाद फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके हवाले से जो उनकी पार्टी जब बरसर इक़्तिदार आई और दीगर जो जमातें शामिल थी PTM में, उन्होंने फिर एक नया बिल पास किया और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। उसमें आइन के आर्टिकल जो 57 था, इलेक्शन का जो आइन था, उसमें तब्दीली की गई, और जो भी अवामी नुमाइंदा है उसको 5 साल के लिए उनकी जो मुद्दत है नाअहली की वो फिक्स कर दी गई। और उसके बाद जो आइन का आर्टिकल जो था इलेक्शन का वो 232 था, उसमें जो सदर साहब के इख्तियारात थे उनको महदूद किया गया, और सदर आरिफ अलवी साहब को फिर इलेक्शन की तारीख नहीं देने दी गई। तो इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके वकला हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की आमिर फ़ारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके सामने, और वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। उसमें अब जो दरख्वास्त में कहा गया है वो फ़ैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो फ़ैसला दिया गया है इसी को ही कालअदम करार दिया जाए। इससे पहले जो इमरान खान साहब के हवाले से जो उनको रिलीफ मिला था वो सज़ा के हवाले से था, और 3 साल की जो सज़ा थी वो माइनर सज़ा थी, और इसी वजह से फिर इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई थी। और मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। और जो इमरान खान साहब के वकला हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त फ़ैसले की मुअत्तली के हवाले से दी है उसमें उस पर भी इतराज़ लगाया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जब एक दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला हो चुका है तो फिर रिलीफ़ कैसे मांगा जा सकता है, और जब फ़ैसला हो चुका था तो उस वक्त रिलीफ़ क्यों नहीं मांगा गया। और अब दोबारा से ये दरख्वास्त दायर की गई, तो इतराज़ात के साथ ही जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और इसके अलावा जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, वो इस केस की सोमवार के दिन समाअत करेंगे। तो इसके ऊपर क्या फ़ैसला हो सकता है, अभी तो ये एक लंबी कहानी है, तो फ़िलहाल इसका फ़ैसला भी नहीं होगा। ये अभी तारीख़ पे तारीख़ चलती रहेगी, और फ़ैसला जो है वो कहीं आगे जाके होगा। अब ये रियासत फ़ैसला करेगी कि इमरान खान साहब की मुअत्तली फ़ैसले की करनी है 5 साल की कि नहीं करनी है। मेरा ख़्याल है कि मुअत्तली जो है वो नहीं होगी, और इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, वरना फिर जो रियासत है उसके पास और बथेरे केस हैं जिसमें इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने एक अहम बयान दिया है, और उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान 21 अक्टूबर को लैंड करेंगे तो उनके पास हिफाजती ज़मानत होगी। और मैंने आपको ये अंदिया दे दिया था
کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، قانونی حوالے سے جو تمام تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں اور ان کو ریلیف ملے گا ہی ملے گا۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے سیاسی مخالف کہ میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا اور وہ سیدھے جیل جائیں گے، تو وہ محض ایک خام خیالی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب مکمل گارنٹیز کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ حفاظتی ضمانت کی درخواست 1 سے 2 دن میں، جو خبر ہے اس کے مطابق، وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دے گی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو 4 سے 5 دن کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ مل جائے گی، اور وہ آرام سے سکون سے جلسہ کریں گے۔ اور پھر آگے جو صورتحال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کیپٹن صفدر ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہیں، اسی کیس میں عمران خان میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہیں اور ان کو سزا دی گئی، تو ان کی بھی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات دہرائی تھی کہ یہ سوال اب ختم ہو جانا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ بہرحال لوگوں کو ڈاؤٹس ابھی بھی ہیں، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو جو ڈاؤٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو سوشل میڈیا کنونشن تھا اس میں خطاب کیا، اور انہوں نے ایک نہایت اہم بیان دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سیاسی مخالف جو ہیں وہ جیل میں ہوں تو پھر ان پر بات نہیں کرنے کو دل کرتا، اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک سیاسی مخالف جیل میں ہے تو میں اس کے اوپر کوئی بات کروں، تنقید کروں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم مخالف جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جیل میں جاتا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر کسی بھی سیاسی مخالف نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ بڑا ڈپلومیٹیکل جو بیان تھا جو انہوں نے دیا ہے، اور چاہتے تو سبھی یہی تھے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل جائیں، اور مولانا فضل الرحمان کی آواز سب سے زیادہ ہوتی تھی کہ عمران خان صاحب کو جیل جانا چاہیے۔ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو انہوں نے ملک کی تباہی کی ہے، تو یہ کسی بھی معافی کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ سے لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ کی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ ان حالات میں الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ یقینی طور پر الیکشن ان حالات میں نہیں چاہتے، اور نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری فروری میں ہوں۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس KPK میں مکمل ہولڈ ہے، ان کے جو برادر نسبتی ہیں حاجی غلام صاحب وہ پوری حکومت چلا رہے ہیں، گھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پوری KPK حکومت چل رہی ہے، اور جو اعظم خان صاحب CM KPK ہیں کیئر ٹیکر، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ ضعیف آدمی ہیں۔ تو جو اس میں کابینہ میں لوگ شامل ہیں KPK میں، اس میں بھی دیگر پارٹیز کے لوگ شامل ہیں، ANP کے لوگ شامل ہیں، اور زیادہ جو شیئر ہے اس میں بھی JUIF کا ہے۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرح سے چاہیں گے کہ نئی الیکشن ہو؟ ابھی جب سب کچھ آرام سے سکون سے مل رہا ہے تو پھر الیکشن کی وہ خواہش کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، وہ بھی الیکشن چاہتے ہیں، ہم تمام سیاسی لوگ ہیں اور ہم الیکشن چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ PIA کے حوالے سے ہے کہ PIA کی نجکاری کا فیصلہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو چکا ہے، اور 9 اکتوبر کو جو نجکاری کمیشن ہے وہ جو PIA کے مالی معاملات ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، لیکن جو انتظامی امور ہیں وہ فی الحال جو PIA انتظامیہ ہے اسی کے پاس رہیں گے، جو سول ایوییشن ہے اس کے پاس رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ انتظامی امور نجکاری کمیشن کے پاس آئیں گے تو پھر جو نجکاری کمیشن ہے وہ اس کی نجکاری PIA کی شروع کر دے گا، اور تقریباً کہا جا رہا ہے
جو ریاست کا ٹارگٹ ہے، حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ نجکاری جو ہے PIA کی وہ جنوری، فروری اور مارچ کے بیچ میں ہو جائے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی عرب ممالک میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو PIA کو خرید لے گا، لیکن ابھی PIA جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، اور 20 ارب روپیہ انہوں نے وزارت خزانہ سے مانگا تھا، وہ بھی انہیں نہیں ملا۔ اس میں بھی جو PIA ہے اس کو 13 ارب روپیہ کمرشل بینکس جو ہیں ان سے دلوایا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نئی خبر ہے وہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں علی باقر نجفی صاحب، اور انہوں نے ایک خط لکھوایا اپنے رجسٹرار آفس کی طرف سے وزارت خارجہ کو، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان کے ایک صاحبزادے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، اور وہ امریکہ انہوں نے جانا ہے، تو اس کے لیے جو وزارت خارجہ ہے وہ خصوصی پروٹوکول کا اہتمام کرے ان کے صاحبزادے کے لیے، نہ کہ علی باقر نجفی صاحب کے لیے۔ اس حوالے سے جو خط ہے رجسٹرار آفس کا وہ پرائم منسٹر آفس کو بھی گیا اور وزارت خارجہ کو بھی گیا، اور سیکٹری خارجہ کو بھی موصول ہوا، تو وہ بھی اسی کشمکش میں آ گئے کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا کرنا ہے۔ تو اب جو خط میں مزید لکھا گیا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو علی باقر نجفی صاحب کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، ان کی فلائٹ کا سارا شیڈیول دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ابو ظہبی اور پھر امریکہ وہ روانہ ہوں گے، اور علی باقر نجفی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، وہ جب ابو ظہبی جائیں تو وہاں پر جو امیگریشن عملہ ہے وہ انہیں خصوصی پروٹوکول دے، اس کے بعد جو ابو ظہبی سے وہ اڑان بھریں گے امریکہ کے لیے، تو جو وزارت خارجہ کا عملہ ہے وہ وہاں پر جان ایف کینیڈی نیو یارک کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر ان کو خصوصی پروٹوکول دیں، اور جہاں ان کی منزل ہے وہاں تک وہ جو وزارت خارجہ کا عملہ ہے وہ انہیں چھوڑ کر بھی آئے۔ تو اس میں بڑی حیرت انگیز یہ بات ہے، اور ایسا پہلے کبھی بھی جج نے نہیں کیا، کیونکہ جو ریاست کے جو اصول بنائے گئے ہیں، یہ جو اصول تھے ججز کے حوالے سے یہ 2014 میں بنائے گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بنائے گئے تھے۔ تو اس میں جو وزارت خارجہ نے اپنی جو تفصیل بتائی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروٹوکولز ہیں وہ سرکاری اداروں کے لیے، سرکاری ججوں کے لیے، جو ان کے سرکاری دورے ہوں گے ان کے لیے ہم پروٹوکول دیں گے، لیکن اگر ججز جو ہیں وہ نجی جو ٹورز ہیں ان کے اس میں وہ جاتے ہیں تو پھر ان کو پروٹوکولز نہیں ملتے۔ لیکن یہاں پر جو جج ہیں علی باقر نجوی صاحب، ان کے صاحبزادے کا مسئلہ ہے، تو ان کو یہ پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا، اور جو وزارت خارجہ ہے اس نے اس خط کا جواب بھی دیا ہے، اور جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی اس کی کاپی بھیجی گئی ہے، اور جس سپیڈ کے ساتھ جو رجسٹرار آفس ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا، جس تیزی سے اس نے وہ خط لکھا تھا اسی تیزی سے جب وزارت خارجہ نے رپلائی جو رجسٹرار آفس راولپنڈی بینچ کو بھیجا ہے اور اس کی کاپی سپریم کورٹ کو بھیجی ہے، واپس لے لیا گیا ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس حوالے سے اب وہ مکمل خاموش ہے۔ تو پروٹوکول وغیرہ جو ہیں وہ بیچ میں ہی رہ گئے ہیں، اور چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈر ہوگا اور ڈر ہے، اسی وجہ سے پھر جو لاہور ہائی کورٹ کا جو رجسٹرار آفس تھا راولپنڈی بینچ کا، اس نے وہ خط جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور جو خط لکھا گیا وہ سینئر جو رجسٹرار تھے ارم صاحب ان کی طرف سے لکھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو اجاز الحق صاحب ہیں انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے، جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب کو ہمیشہ اپنا لیڈر مانتے رہے اور ان کے حوالے سے نعرے بھی لگاتے رہے۔
شانہ بشانہ رہے، تو اب پھر جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلا وطن ہو گئے، اور پھر انہوں نے پہلے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی، پھر ضیاء گروپ بنایا، مسلم لیگ ضیاء، اپنی ایک سیٹ تھی ان کی، انہوں نے ایک بیان دیا، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ابھی حالات یہ لگ رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو 4th ٹائم پرائم منسٹر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، تو جو اعجاز الحق صاحب ہیں ان کی جو مجبوری ہے، پریشانی ہے، وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو کہیں پر بھی سیاسی پناہ نہیں مل رہی، اور کوئی بھی پارٹی جو ہے ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تو پیپلز پارٹی ان کو لینے کے لیے تیار ہے، نہ نون لیگ ان کو لینے کے لیے تیار ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی اشارہ ہوا ہوگا ان کو نون لیگ کی طرف سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت سے بنی ہے، نون لیگ کی بی ٹیم ہے، اور آئندہ چل کے آپ کو نظر بھی آ جائے گا، تو ادھر سے بھی نہ ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی حالت ویسی خراب ہے۔ ویسے یہ ہے کہ جو اعجاز الحق صاحب ہیں ان کی جو محبتیں ہیں وہ آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ ہیں، حالانکہ خود ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن اب وہ عمران خان صاحب کے نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے یہ ویسے تو۔ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس چلے گا، اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ بھی تیزی سے ہی شروع ہو جائے گا۔ وکلا کی جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں ان کی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی چلے گی کہ ٹرائل رک جائے یا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے، تو ریلیف وغیرہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ملتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔